बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ कुछ इस तरह की हकीकत बयानी कर रहे हैं कि जिससे ना सिर्फ दोनों एक दूसरे के कपड़े चौक में उतार रहे हैं, बल्कि इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं। इसके क्या नताइज हो सकते हैं और क्या नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पहले ज़राए से खबरें जो हैं वो हम तक पहुँच चुकी हुई हैं। अब मुतलका किरदार जो हैं वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक नैब वाला जो केस है उसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। वो दरअसल सुना किसको रहे थे। और फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोई इलेक्शन की बातें की, पार्लियामेंट की बातें की, इमरान खान की बातें की, उन बातों का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, उससे कोई तल्लक बनता है। और फिर टेरियान केस में एक नया मोड़ आ गया है और इमरान खान की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हो गया है। टेरियन केस से ही शुरू कर लेते हैं। अब इस केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच जो है वो बन गया हुआ है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक, मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मिस्टर जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहर जो हैं, ये अब इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो ये वही तकनीकी बुनियादों पे इस केस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। इनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने आज फिर इल्तवा मांगा और यही कहा कि जनाब मैं इसी पे दलाइल दूंगा कि ये दरखास्त काबिल सुनवाई नहीं है, काबिल समाअत नहीं है। वही बात कि जनाब ये अब तो मेंबर ही रहे कौमी असम्बली के, तो फिर नहल किस बुनियाद पे करना है। और दूसरी तरफ से जो दरखास्त गुजार के वकील हैं साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट साहब, वो ये कह रहे हैं जनाब ये दरखास्त काबिल समाअत है। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले विलाग में, एक विलाग में ये मैंने अर्ज किया था कि चलो वो रुकने असम्बली नहीं भी रहे, लेकिन ये भी नुकता आ सकता है कि वो पार्टी के हेड तो है ना। वो साकिब निसार साहब की अदालत ने जो फैसला दिया था नवाज शरीफ केस में, तो फिर ये पार्टी की सरबराही के लिए भी नाअहल हो सकते हैं। यही नुकता आज सलमान असलम भट्ट साहब ने उठाया अदालत में। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ये अव्वलन हमारे ख्याल में तो ये रुकने पार्लियामेंट हैं। हम कुछ रिकॉर्ड जो है वो पेश करना चाहते हैं। ये आखिरी जो इलेक्शन लड़के जीते जूते नहीं हुए, उस बुनियाद पे वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं लेकिन दूसरा नुकता ये भी है कि ये पार्टी सरबराह है। अगर वो पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाअहल होते हैं, तो पार्टी की सरबराही से भी नाअहल होते हैं। नवाज शरीफ केस के हवाले से उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं ये इस बुनियाद पे भी काबिल समाअत है। लेकिन बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब को लंबी डेट दे दे, 21 फरवरी से 27 फरवरी तक मैं दस्तयाब नहीं हूँगा, अवेलेबल नहीं हूँ। तो अदालत ने कहा चलो जनाब 1 मार्च की तारीख रख देते हैं। और फिर वो कहते हैं इल्तवाब ना मांगना यार, और ये ना कहना कि उस वक्त जनाब लंदन से दस्तावेज आ रही है और फलां जगह से दस्तावेज आ रही है और ये आप कहें। दोनों पार्टियों को उन्होंने कहा। तो वहाँ अदालत ने ये भी बात की, फैसलवाब डाल वाला जो केस है उसकी भी मिसाल दी कि वो जब नाअहल हुए थे तो वो भी कौमी असम्बली के मेंबर नहीं थे, रिजाइन कर चुके हुए थे, लेकिन फैसला हुआ, नाअहल हुए और ताहियात नाअहल हुए। उनके जो सेनेटर बने थे वो सीट भी खाली हो गई उनके। वो और वाला सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो उनकी वो जो एक दफ़ा के लिए ताहियात की बजाय एक मरतबा के लिए उनकी जो नाअहली थी वो कर दी। अब इसमें बहुत सारे मुकदमात हमने ऐसे देखे हैं कि जिनमें सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जनाब ये काबिल समाअत है या नहीं है। और मुखालिफ फरीक की तरफ से अगर ये ऐसी दरखास्त आ जाती है सीएम कि जनाब ये जैसे इन्होंने जवाब दाखिल किया है, एतराज़ात किए हैं उसके काबिल समाअत होने पे, तो ऐसा भी हो जाता है कि अदालतें कहते हैं जनाब ये जो सीएम आई है, ये जवाब आया है आपका, जो दरखास्त आई है कि जनाब काबिल समाअत नहीं है, इसका फैसला भी हम केस के आखिर पे करेंगे, साथ-साथ चलेंगी दोनों दरखास्तें। ये भी हो जाता है। तो ये भी हो सकता है अदालत ने जो इशारा दिया है आज अपनी समाअत के दौरान, उन्होंने ये कहा कि मेरिट्स पे बात करें आप, तो बस इतनी बात। उसके बाद फिर वो वाली बात जो खाली जगह मैं पुर कर रहा हूँ कि अदालत ये भी कह सकती है कि जनाब जो काबिल समाअत होने वाला मामला है, इसका फैसला भी हतमी को केस के मेरिट्स के साथ ही इसका फैसला भी किया जाएगा। वो एक पैराग्राफ लिख देंगे जनाब ये काबिल समाअत है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो सारी जो बहस है वो बहस का फ़ायदा कोई नहीं होता।
وہ عام طور پہ جب عدالت ایسا کہتی ہے کہ دونوں کا اکٹھا فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے میرٹس پر۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس میں جو مشکلات ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں ان کی، یہ تکنیکی گراؤنڈز پر۔ اور فل بینچ بننے کا مطلب کیا ہے؟ فل بینچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا فیصلہ ہونا چاہیے اس میں، اس درخواست میں یا اس زیر نظر معاملے میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جن کا فیصلہ انصاف کا متقاضی ہے، تو اس لیے فل بینچ بنتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ تو اگر فل بینچ بنتا ہے، بن گیا ہے اور کارروائی شروع کر دی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ٹیرین کیس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اس جو نیا موڑ میں یہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو سلمان اسلم بٹ صاحب نے ایک نیا نقطہ لیا ہے کہ جناب یہ پارٹی سربراہ بھی تو ہے نا، اس کے حوالے سے بھی تو نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، رکن اسمبلی چلو نہ بھی ہو تو پارٹی کے جو ہیڈ ہیں اس کے طور پہ نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کیس میں، ٹیرین کیس میں۔ اب آتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب نے جو آبزرویشنز دی ہیں، جو ریمارکس دیے ہیں، ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی بیان کر رہے ہیں، ان سے مفہوم ہی ان ریمارکس کا جو آبزرویشنز کا وہ بدل جاتا ہے۔ تاہم بہت سارے ریمارکس ایسے بھی ہیں جو اس کیس سے متعلقہ تھے ہی نہیں۔ یہ کیس تو ہے جو نیب آرڈیننس میں ترامیم کی ہیں پارلیمنٹ نے اس سے متعلق، اور ان کے خلاف عمران خان صاحب گئے ہوئے ہیں عدالت میں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ معاملے کو الیکشن کے حوالے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو وہ لے گئے۔ تو بہت سارے لوگوں کا، قانونی ماہرین کا، سابق ججوں کا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں یہ ریمارکس جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے تھے، اور ویسے بھی جو ججوں کے فیصلے بولتے ہیں جج نہیں بولتے، یہ ایک محاورہ ہے۔ اور جج صاحب، چیف صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے وہ آج لگتا ہے کہ ایک دم ان کے اندر سے وہ چھٹا ہے، غبار جو تھا ان کے دل کا وہ انہوں نے نکالا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ دیکھنا، یہ بات عمران خان عوام کے بڑے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ اب دیکھیں یہ اس کو اگر ایسے پڑھے تو لگتا ہے وہ عمران خان کی تعریف و تصیف کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جو حکومت کے وکیل ہیں مخدوم علی خان، انہوں نے یہ کہا کہ یہ درخواست جو ہے 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت آپ سن رہے ہیں مفاد عامہ میں، تو یہ جو بندہ ہے عمران خان، یہ تو ہر بندہ، اب کوئی بھی عام بندہ اٹھ کے آ جائے جناب قانون کو چیلنج کر دے اور آپ سننا شروع کر دیں، یہ جو آرٹیکل 184 اور سب آرٹیکل 3 ہے اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے دوسرے لفظوں کہ عمران کون ہے، تسی اہمیت دی درخواست سنی جا رہے ہو، تک ہی نہیں بنتا کہ کوئی ادھر کی تعلق ہے اس کیس نال، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ سابق وزیر اعظم ہے۔ یہاں تک رہتی تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ اس سے پھر اور آگے بڑھ گئے کہ جناب وہ بڑے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں اور عمران خان کی پارٹی نے ذہن بدل لیا، پہلے وہ سیاسی فیصلہ کیا انہوں نے اسمبلی سے نکلنے کا اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، سیاسی تنازعات کی وجہ سے وہ مستعفی ہوئے، درخواست گزار عام شہری نہیں ہیں، وہ انہوں نے مخدوم علی خان کو وہ بتا رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، وہی بات نا جو انہوں نے کی۔ لیکن ساتھ ہی وہ اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اعجاز الحسن صاحب کی اپنا ایک مائنڈ ہے، اور یہ اگر عام عدالت بات کر رہی ہوتی نا ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ٹھپا لگ گیا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے 2 رکن جو ہیں وہ ہم خیال، جنہیں کہتے ہیں نا ہم خیال بینچ یا ہم خیال ججز، ان میں شامل ہیں۔ اور ہم خیال ججز کے بارے میں یہی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوئی ہے، جس کو یہ تاثر دور کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ یہ جو بھی معاملہ آتا ہے یہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے خلاف آنا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی فیور میں آنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ طور پر جو ہے نا وہ نامکمل رکھا گیا، اور وہ اس لیے جو وہاں قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی متنازع ہو رہی ہے۔ کیوں متنازع ہو رہی ہے؟ اگر یہ ہوتے وہاں
तो वो तो अक्सरियत राय से फैसले होने थे। अक्सरियत राय तो पीडीएम वालों की है। जो हुक्मरान होते हैं, हुक्मरान जमातें होती हैं, वो एक जमात की हुकूमत हो या मखलूत हुकूमत हो, तो उन्हीं की बात मानी जाती है ना, उन्हीं का तजवीज़ किया गया बिल जो है वो मंजूर होता है। तो ये वहाँ होते भी तो रोले शोले के सिवा ये क्या कर सकते थे वहाँ। और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान से ये बताकर पूछा जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बताऊंगा ये सुना किसको रहे थे असल में, कि इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, पूछ लेते हैं कि असम्बली में जाना नहीं तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, और फिर आम इंतखाबात के हवाले से बात की, जनाब मुल्क के वो उन्होंने बात की तो फिर कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का जो हल है वो अवाम के फ़ैसलों में ही मुज़मर है, छुपा हुआ है, या अवाम के फ़ैसलों से ही मुमकिन है इनका हल। इलेक्शन कमीशन ने, हाँ, फिर वो और बात, यानी वो तासर ये दे रही है अदालत कि हमें जो समझ आ रही है हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, तो इलेक्शन कमीशन ने जो असकत नोटिस केस था हमारा, वो वाला जो असम्बली वाला, कासम सूरी वाला जो इन्होंने लिया था, तो उन्होंने बुलाया था ना इलेक्शन कमीशन को भी, जब असम्बली तहरील कर दी थी इमरान खान ने, उसमें असकत नोटिस केस की बात कर रहे हैं वो। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा था ना कि किस तारीख तक आप इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी नवंबर 2022 तक हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। तो वो कहा जनाब जी देखें, वो कहा था, इस तरह की बातें चाहते। अच्छा, फिर एक और बात चीफ जस्टिस साहब ने की, जिससे ये लग रहा है कि वो शायद इमरान खान के हवाले से बात की है कि जनाब एक ही ईमानदार वजीर आजम आया था। ये बात नहीं हुई थी। इसका सियाको सबाक थोड़ा सा ऐसा था कि उन्होंने ये कहा कि एक ही वजीर आजम आए थे जो बहुत दयानतदार समझे जाते थे, उन्हें 58(2)(b) के जरिए घर भेज दिया गया था। और 58(2)(b) जो है ये ड्रैकोनियन लॉ था। ये वो दे रहा था इशारा, जो उनका था वो था, बाकी सब पे तो इल्जामात हैं, नवाज शरीफ पे भी रहे हैं, बेनजीर पे भी रहे हैं, बाकी भी जितने भी हैं वो कोई ना कोई, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गलानी सारे फंसे रहे हैं इन मुकदमे। वो उनका नाम मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ उनका इशारा था, उनका इमरान खान की तरफ इशारा नहीं था। इमरान खान तो खुद वो 58(2) के भी जरिए तो इनको फारग नहीं ना किया गया था। बहरहाल ये मैं कह रहा हूँ कि हम ख्याल जजों के हवाले से जो लोगों के जहन में एक तासर बैठा हुआ है, ये चीज़ें जो है इसी चीज़ की नुमाजी करती हैं। इसलिए इनको मेरा ख्याल बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है, एजाजुल एहसन साहब को भी और उमर अता बंदयाल साहब को भी। यानी एवी अपने वो नेक नीति से बात कर रहे हों, जो भी हो, लेकिन लोग ये समझते हैं कि पख मार रहे हैं, डंडी मारी जा रही है इमरान खान दी फेवर दे विच। और फिर दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि इन ऑब्जर्वेशंस को जो उन्होंने दी हैं इलेक्शन के हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरखास्त डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में 184 के तहत, आर्टिकल के तहत, सब आर्टिकल 3 के तहत, उसी तरह की मुफाद आमा में। और वो उसके जो सदर हैं बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, मोहम्मद शहीब शहीन साहब, वो पीटीआई के रुकन हैं, वो पीटीआई के वर्कर हैं और वो उसमें पिटिशनर हैं। और जो उनके वकील हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं आबद ज़ुबैरी साहब। वो आबद ज़ुबैरी साहब भी जो हैं ये पीटीआई के हमदर्द हैं, बल्कि ये हामिद खान ग्रुप के ये बंदे हैं और हामिद खान ग्रुप की तरफ से ही इलेक्शन लड़ के ये सदर मुंतखब हुए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी कुछ लोग जो है वो आपस में जोड़ रहे हैं कि जनाब अदालत ने अपना ज़हन दे दिया, इनकी तरफ से पिटीशन आ गई। जैसे वो नहीं था जब उन्होंने कहा था ये इमरान खान को धरने धुरने छोड़ो, वो आसिफ सईद खोस्ता साहब उन्होंने ने कह दिया था कि पनामा वाला केस यार, कि हमारे पास इमरान खान ने एतराफ़ भी किया है, उन्होंने वैसे ओपन कोर्ट में ये बात की थी किसी और तरह, जैसे ये चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे, इसी तरह उन्होंने कुछ बात की थी कि अदालत में आना चाहिए। तो इमरान खान ने ये कहा कि हमें जनाब उन्होंने पैगाम भेजा खोस्ता साहब ने कि आप हमारे पास आ जाए, अदालत में आए। तो ये बहरहाल अब ये जो मैं कह रहा हूँ सुना किसको रहे थे, ये आप ज़रा थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ। जनवरी में, ये मेरे ख्याल 16 या 17 जनवरी की बात है, इस बेंच के फाज़िल रुकन मंसूर अली शाह साहब, जिनके बारे में लोगों को ही बड़ी उम्मीदें हैं, जो एक कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, ना आइन से इधर-उधर होते हैं, उनमें मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम है।
تو انہوں نے ایک موقع پہ ریمارکس دیے تھے، جنوری کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہے ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہے، درخواست دار عمران خان ہے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب وہ بتا رہے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب، اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم میں بڑی فین فالوور ہے، بڑے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے جناب، چڑھ رہے ہیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان پارلیمنٹ کی بحث کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ فیصلوں کو مانتے ہیں۔ ایک شخص کے فیصلوں پر پورا سسٹم منجمد ہو رہا ہے۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی۔ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کریں ہم، یعنی عدالت، جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، خود پارلیمنٹ سے نکل گیا ہوا ہے اور یہاں آ کے پٹیشن ڈال دی۔ یعنی یہی بات کہ اگر وہ وہاں پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں بحث کرتے، وہاں نکات اٹھاتے، جو بھی مسئلہ ہوتا، تو وہاں تو استعفے دے کے وہ باہر نکل گئے اور یہاں آ کے عدالت میں آ گئے ہیں۔ اور یہی نقطہ جو ہے، جو حکومت کے وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے بھی یہی اٹھایا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے جو درخواست گزار ہے، عدالت میں آ گیا اور عدالت کو سیاست میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے یا دھکیلا جا رہا ہے اس درخواست کے ذریعے۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ دھکیلے گئے، وہ پھسل گئے، وہ گر گئے سیاست میں۔ ان کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے اس کو بھی دیکھ لیں، جس میں وہ کہتے ہیں جناب کے پی اور پنجاب میں الیکشن کروائیں سپریم کورٹ سے، جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کی آبزرویشن کو بھی دیکھ لیں اور پھر چیف جسٹس پاکستان کا جواب بھی دیکھ لیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ وہ سید منصور علی شاہ صاحب کو بھی سنا رہے تھے، ایک طرف اشارے دے رہے تھے، کچھ دوسری طرف سید منصور علی شاہ صاحب کو بھی کہہ رہے تھے بینچ میں بیٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے ویسے تو کہا نہیں جا سکتا تھا، انہیں موقع مل گیا، ان کے دل میں شاید سید منصور علی شاہ صاحب کی جو بات ہے وہ بیٹھ گئی تھا۔ بھائی یہ آپ کا الیکشن کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کے سامنے جو کیس ہے اس پر رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، تمہیں پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، آپ کی عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ عدلیہ کی صورتحال بھی دیکھ لیا کریں نا کبھی۔ وہ وہاں جناب سیٹیں جان بوجھ کے خالی رکھی گئی ہیں، تو آپ سے تو 3 سیٹیں پر نہیں ہو رہی، 5 سیٹیں خالی تھی، پھر 2 سیٹیں خالی ہیں۔ ہر دفعہ رولا پڑ جاتا ہے وہاں۔ کتنی دفعہ رولا پڑا ہے وہاں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ کی اسامیوں کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کی 19 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں ججوں کی۔ متحدہ عدلیہ میں کیا 20 لاکھ کیس سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہونے۔ ایک بندہ ہائی کورٹ سے کسی کی فیور میں ججمنٹ آ گئی، نوکریوں کی بات کر، نوکری والے کیس جو ملازمتوں والے، سپریم کورٹ میں گیا، پہلی پیشی پہ سٹے ہو گیا جناب، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ روک دیا اور 10 سال اس کیس کی باری ہی نہیں آتی، اور ریٹائرمنٹ کی بندہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں غیر مؤثر ہو گیا جناب۔ یہ انصاف دے رہے ہیں آپ جج صاحب؟ اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جو پروٹوکول افسر ہیں، انہوں نے پروٹوکول مانگا، ان کو خط لکھ دیا جناب، جو پی ایس ایل ہے اس کی افتتاحی تقریب میں جناب 30 پاس چاہیے، ججز اور ان کی فیملیز نے آنا ہے، اور جو گاڑیوں پہ ریڈ سٹکر لگانے ہیں، ہم نے اندر تک جانا ہے۔ یہ 7 فروری کو انہوں نے خط لکھا، پھر رولا پڑ گیا، پھر انہوں نے وہ واپس لے لیا۔ تو ان سے جب بات کی گئی، وہ جنہوں نے صاحب نے خط لکھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ ایم ای بس لکھا گیا، وہ واپس لے لیا۔ وہ انہوں نے وہ خط جو ہے وہ واپس بھی لے لیا ہے۔ وہ اس میں 8 تاریخ ڈالی ہے انہوں نے کہ 8 تاریخ کو جناب ہم واپس لے رہے ہیں۔ وہ مجاز حکام نے کہا ہے کہ جناب یہ خط جو ہے یہ واپس لیں، تو میں یہ خط واپس لے رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ معاملہ تو، لیکن اگر یہ پتہ نہ چلتا، باہر نہ آتا، اور یہ خط لیک کس نے کیا ہے؟ لیک انہوں نے کیا ہوگا نا، جن کو خط لکھا تھا انہوں نے، جو مینیجر ہیں کرکٹ سٹیڈیم ملتان، ان کے نام خط لکھا تھا نا، تو وہ وہاں سے لیک ہو گیا۔ کیونکہ نجم سیٹھی صاحب تو شروع دن سے یہ رولا ڈال رہے ہیں، کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی پیغام جاری کرتے ہیں، یار میں نے سوارتیاں نہ کراؤ، میرے کو بڑا کہ برڈن ہے گا، تو میرے کو نہیں یہ کام ہونا جڑا پاسا پوسا والا۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ عمران خان اپنی تمام جو ناکامیاں ہیں، جو حکومت کا خاتمہ ہے، سارا کچھ ڈال رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے کھاتے میں، اور کہتے ہیں جناب میں ان کا احتساب کرنا چاہتا تھا، وہ رکاوٹ بن جاتا تھا، وہ چوروں کو
سزا نہیں دینا چاہتا تھا، اس طرح کی باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود فوج کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ اپنے آئین کی، اپنے حلف کی، جو آئینی حلف ہے اس کی خلاف ورزی کرے۔ وہاں لکھا ہوا ہے ہر فوجی کو، ہر افسر کو، فوج کے جو افسر ہیں ان کو یہ حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ جناب ہم سیاست سے دور رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ان کے ساتھ یہ سیاسی بات کی، اور میں نے ان کے ساتھ یہ سیاسی بات کی، اور میں نے یہ کہا، اور یہ میرے بل پاس کرواتا تھا، جو قانون سازیاں ہوتی تھی وہ ان کو بلانا پڑتا تھا، وہ آتے تھے، میں نے انہیں کہا کہ ان کو یہ روک لیں۔ یہ کہتا ہے نا عمران خان کے مختلف بیانات، اور پھر باجوہ صاحب پہ وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور باجوہ صاحب پھر وہ جوید چوہدری صاحب کے ذریعے ان سے بات کرتے ہیں، اور جوید چوہدری صاحب پھر ان کا انٹرویو جو ہے وہ کالم کی شکل میں چھاپ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے عمران خان کو اب سیکورٹی رسک ایک طرح سے قرار دیا۔ انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی حکومت جو تھی وہ ملک کے لیے خطرناک تھی، اور اگر عمران خان پی ایم رہتا تو یہ ملک نہیں رہنا تھا۔ اور جو نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ملک بچانے کے لیے ہم آئے تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی رپورٹیں دی ہوں گی ان کو، باجوہ صاحب نے بھی، کہ یہ صورتحال ہوگی اور یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور بڑی اہم جو بات باجوہ صاحب نے یہ کی ہے، عمران خان تو اب الزام لگاتے ہیں نا باجوہ پہ کہ جناب یہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیتا تھا، زرداری اور چوروں کے خلاف، زرداری چور کہتا ہے نا ان کو، وہ زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز اور دیگر جو بھی لوگ تھے، جو بھی اپوزیشن کے لوگ تھے، سب کو یہ انہوں نے تو مولانا فضل الرحمان کو نوٹس دلوا دیا تھا نیب سے، پھر نیب بھاگ گیا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں جناب شوکت ترین کو جب انہوں نے بنایا نا وزیر خزانہ، تو میں نے کہا یار یہ بھٹا بٹھا دے گا، اس سے اپنا بینک نہیں چلا تو یہ ملک کیا چلائے گا؟ تو کہتا ہے بجائے اس کے کہ ہماری بات پہ کان دھرتا، تو ہمیں کہا کہ اس کے خلاف نا 8 ارب روپے کا کرپشن کا کیس ہے، تو وہ کرپشن کا کیس ختم کرواؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انہوں نے جب شوکت ترین صاحب نے باقاعدہ بیان دیا تھا میرے خلاف وہ کیس ہے، تو وہ اس میں وہ میں جو ہے وہ بری میں نکلنے والا ہوں، وہ انکوائری ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب کیس ختم ہونے کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا تھا شوکت ترین صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، تو پھر وہ فیض حمید کو کہا انہوں نے، فیض حمید صاحب نے، یعنی اب یہ ایک اور اعتراف ہو رہا ہے کہ ہم کیس بھی ختم کرواتے تھے، نیب ہمارے متحد تھا، فیض حمید صاحب مداخلت کرتے تھے، یہ ایک اور اعتراف کر رہے ہیں کہ 8 ارب روپے کرپشن کا کیس تھا، وہ میں نے بتا ہی دیا ہے، ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں پھر ایک دن گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں رضا باکر صاحب کا، ان کا مجھے فون آ گیا، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جناب یہ تو لے دے گیا ہے ملک کو، تو وہ پھر دیکھیں نا، پھر وہی مداخلت والی بات، سیاست میں فوج کی مداخلت۔ اب ان کا کیا کام تھا؟ وہ کہتے ہیں جناب میرا کیا کام ہے، آپ اپنے وزیر اعظم سے بات کریں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے یہ ایک لگ گیا ہوا تھا ان کے ساتھ کہ جناب یہ لے کے آئے ہیں ان کو، پوری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ فوج اور عمران خان، یا عمران خان کی حکومت کے پیچھے فوج ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ہم گئے وہاں، اسد عمر اور دیگر لوگ بھی تھے تو میٹنگ میں، اچھا عمران خان وہ کہتے ہیں بڑا خوش، انہوں نے کہا جناب دیکھیں ریونیو بڑھ رہا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ پیسے جو ہیں ڈالر باہر جا رہے ہیں، آپ ڈالر بیچ کر روپے اکٹھے کر رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے جو صارفین سے جو 53% ٹیکس تھا، ٹوٹل جو ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا تھا اس میں 53% جو ہے یہ صارفین سے جمع کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ باقر رضا نے بھی میری تائید کی، اور اسد عمر نے بھی میری حمایت کی، میری حمایت میں کچھ میری تعریف کی، تو لیکن یہ باز نہیں آیا۔ اور وہ میں نے کہا نا کہ 5 ارب ڈالر آخری 1.5 مہینے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں سے نکلے تھے۔ پھر انہوں نے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں، وہ میں بھی بتا چکا ہوں اپنے ویلاگ میں، یہ خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ جب اس کا طیارہ واپس ہوا تھا عمران خان کا، تو میں نے کہا تھا کہ طیارے میں بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جو معاملات تھے عمران خان کے، جو میٹنگ تھی کابینہ کی، وہاں انہوں نے کوئی گالی شالی بک دی پنجابی میں، تو وہ کہتے ہیں ان کے کسی وزیر نے وہی بات جا کے سعودی سفیر کو بتا دی، اور سعودی سفیر وہ لوگوں سے پوچھتا تھا پنجابی میں وہ جو گالی تھی جو بھی تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں تعلقات خراب ہو گئے سعودی عرب کے ساتھ۔ تو بہرحال اور بھی باتیں ہیں، جب یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے ان کو کچھ اور بھی آفریں شافریں لگائی تھی جو
کسی وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کو جناب کوئی شبانہ محفلوں کی کوئی بات شاید انہوں نے کی تھی محمد بن سلمان کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ان کا اتنا اچھا تعلق تھا محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ تو برادر برادر کہتے ہیں نا، ان کا تو قبائلی ذہن ہے، وہ اس طرح کے سیاستدان ہیں ہی نہیں۔ تو انہوں نے عمران خان کو ایک اسپیشل ہاٹ لائن قائم کر لی تھی عمران خان کے ساتھ، جس پہ یہ بات کر سکتے تھے بغیر کسی پروٹوکول کے ڈائریکٹ محمد بن سلمان کے ساتھ۔ تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تو اس طرح کے وہ میرے بارے میں کچھ تاثر رکھتا، بلکہ یہ باتیں بھی سننے میں آئیں کہ یہ بھی اطلاع ان تک تھی کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اسی سعودی عرب کو نہیں کروا سکتے، جمہوریت نہیں لیا سکتے، یہ اتنے جڑا شاہی نظام ہے سسٹم انہوں سے ختم نہیں کر سکتے، ساڈی نہیں فوج اتنے بیٹھی ہے، یعنی وہ جو ہمارے دستے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی مشکل میں ڈالا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے جناب ان کا جو نمبر ہے نا وہ ہاٹ لائن والا، وہ عمران خان کا، وہ بلاک کر دیا کہ چلو خان صاحب چلو دوڑو۔ اچھا دیکھیں نا، یہ آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو فیور دینے کی۔ جو گیریزن میں لاہور میں انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ عرصہ پہلے اپنے جانے سے، یا عمران خان کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے، جو ریٹائرڈ آرمی افسر سے، تو وہاں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں وہ دکھایا تھا جسچر کہ جناب عمران خان دوبارہ آئے گا، ٹینشن نہ لو، ایک دفعہ جائے گا پھر آئے گا واپس، اور اسی لے آواں گے، اسی انہوں ساڑھے واسطے قابل قبول ہوئے گا۔ تو وہاں بھی وہ جب یہ ہو گیا عمران خان کا صاحب کے ساتھ جانے والے تھے، کنفرم ہو گیا جانے والے ہیں، تو یہ انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا، تو میں نے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو میسج کیا کہ اسمبلیوں سے آپ استعفے نہ دیں، آپ میچ آ رہے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، یعنی پکچر ابھی باقی ہے دوست، تو کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اندر جا کے 2 ووٹوں پہ ان کی حکومت بنی ہے۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے میرا آخری میسج تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے مسولے بھی دی کہ جناب دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور خالدہ ضیاء نے جو ہے وہ استعفے دیے، تو پھر حسینہ واجد نے جو ہے اس جماعت کا رگڑا ہی نکال دیا، وہاں تہوبالا کر دیا، نیست و نبود ہی کر دی ان کی جماعت۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، بہرحال جو مرضی کہتے رہے باجوہ صاحب کہ جناب پھر 2 ملاقاتیں ہوئیں صدر کے ذریعے، صدر آ گئے اور یہ ہو گیا، ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، فلاں ہو گیا، تو عمران خان مجھے یہ کہتا رہا، میں کہتا رہا جی ایم کے ایم کو لانے کا اب کیا فائدہ، اگر آپ کے ساتھ مل بھی جائے، آپ تو اسمبلی میں ہے ہی نہیں، تو مجھے کہتا رہا جناب آپ ان کی حکومت گرا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا امیج بچایا، امیج نہیں بچایا، اپنے امیج کو داؤ پہ لگایا، ملک کو بچایا، لیکن یہ چیز تو ثابت ہو رہی ہے نا دونوں طرف کے بیانات سے کہ یہ ایک دوسرے کے شریک جرم ہے۔ وہ ایک جمہوری حکومت کو گرانے میں فیاض حمید اور دیگران اور جنرل باجوہ، نواز شریف کی نااہلی سے لے کے عمران خان کو لانے تک جو ہوتا رہا وہ انہوں نے کیا، اور پھر بعد میں عمران خان کی جس طرح مدد کرتے رہے، سیاست میں مداخلت کرتے رہے، جو اس ملک کے ساتھ، اگر ملک کے حالات عمران خان کی وجہ سے برے ہوئے ہیں، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے برے ہوئے ہیں، ہمارے عالمی تعلقات عالمی طاقتوں کے ساتھ، ہمارے برادر ممالک کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں عمران خان کی وجہ سے، تو پھر اس میں باجوہ صاحب شریک جرم رہے ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، جناب ہم نے جہاں جہاں اس کو مدد کی اور یہ کیا، ایون یہ کہ وہ نیب والی جو بات ہے کہ 8 ارب روپے کا ان کے خلاف ریفرنس تھا وہ ختم کروایا۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے، اور آرٹیکل 6 کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، عمران خان کہتے ہیں ان پہ لگنا ہے، وہ کہتے ہیں عمران پہ لگے گا، جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید لو، لیکن میرا خیال ہے ابھی یہ باتیں خوامی ہیں، یہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے فوج کے اور موجودہ حکومت کے، جناب کہ باجوہ کو پہلے مشرف کو انہوں نے آرٹیکل 6 لگایا، باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ ساری خواہ میں باتیں ہیں۔ لوگوں نے ظاہر ہے وہ ٹو شو جو لگانے والے لوگ ہوتے ہیں اور جو گفتگو سے باڈی لینگویج سے پڑھ لیتے ہیں باتیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی کوئی ایسا کچھ ابھی کیا ہے ہی نہیں، ایسا کوئی وہ نہیں چاہتے کہ وہ ماضی کو دہرایا جائے۔ بہرحال جو انہوں نے کیا تھا باجوہ صاحب نے وہ اب بھگت بھی رہے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔